बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सत्सुरा की स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी, और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? आज जुमअतुल मुबारक का दिन है, यकीनन रहमतों वाला, बरकतों वाले दिन है। आज का हमारा मौजू क्या होगा, किस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, जैसा कि कल हमारे अशरे का आगाज़ हुआ और पहला प्रोग्राम, और क्या खूबसूरत प्रोग्राम था कल, और हमारे उलमा इकराम ने बेहतरीन अंदाज में गोया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू का आगाज़ किया। और आज भी, और ये तो पूरा अशरा है, और फिर इस अशरे के अलावा भी हमारे प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के अलावा होते हैं। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो हमारे 10 प्रोग्राम है, इसमें हमने इस तरह से सीरत नबी के अब्वाब को बांटा है कि अगर बाद में ये प्रोग्राम लोग पूरे का पूरा 10 किस्तें नेट पर देखें तो पूरी सीरत नबी जो है, बल्कि ये तो बच्चों को बिठा के और घरों में दिखानी चाहिए कि देखें ये असल सीरत है जो मुआशरे में अमन, सुकून, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा बांटे। वो हम तो वो कर ही नहीं सकते तौसीफ ना, जो जिसकी तौसीफ खुदा खुद करे। वो गालिब ने कहा था ना कि गालिब सनाए ख्वाजा वे यज़दा गुज़ाश्तम, यानी गालिब ये तो खुदा ही कर सकता है तारीफ़, उसी पे छोड़ दे के ज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद अस्त, कि वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात को सही तौर पर वही हस्ती जानते हैं। लेकिन हम अपनी सादत के लिए जिक्र करते हैं। मेहमानों का तारुफ मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले वेदर की जानिब बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। जी आब्दी साहब, आप मेहमानों की जानिब बढ़ते इंट्रोडक्शन करवाइए। जी, हमारे साथ जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, और साश टीवी पर ख़ास नवाजिश आप करते हैं। जब भी हम कहें आप बहुत मसरूफ़ स्केजुअल में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं। जी, हमारे साथ मौलाना डॉक्टर मोहम्मद याकूब बशवी साहब हैं। आप भी एक बहुत फाजिल शख्सियत हैं। जब गुफ्तगू होगी तो आपको अंदाज़ा होगा, सीरत पर आपकी बहुत गहरी निगाह है, और आप बहुत सी किताबों के मौलिफ़ हो, जी, और ज़हीर अब्बास क़ादरी, खूबसूरत नात खान। तो मौजू कल का आपको याद होगा कि हजूर के आबा अजदाद पर गुफ्तगू थी, और क्या खूबसूरत गुफ्तगू कुरान और हदीस के हवाले से थी कि किस कदर पाक बाज नस्ल का ये सिलसिला था। आज भी मौजू तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन रसूल, कल हमने हज़रत हाशिम तक का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। तो परवरिश रसूल शुरू होती है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से, और फिर हम हज़रत अबू तालिब और जो भी इस अरसे में हालात रहे और इन्वॉल्व मुतबर्रक शख्सियात रहीं, पाकीज़ा शख्सियात रहीं, उनका जिक्र इंशाअल्लाह होगा। जी, तो प्रोग्राम का आगाज़ कलाम से करते हैं। जी ज़रूर। जी, ज़हीर अब्बास क़ादरी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। खूबसूरत कलाम। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, जब हम सीरत नबवी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो बज़ाहिर जब हम मुताला करते हैं कि जो सख्त तरीन हालात हो सकते थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश आए। यानी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि रसूल अल्लाह तो क्योंकि किसी मुश्किल से गुज़रे नहीं,
اور حالات ایسے تھے تو تبلیغ بھی ہو گئی اور تعمیر بھی ہو گئی اور اخلاق بھی آ گیا. لیکن ہم جب رسول اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم شخصیات حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب اور پھر حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ علیہم السلام ان کا ذکر کریں، تو پہلے ان حالات کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ پیدا ہوتے جب ولادت باسعادت ہوئی تو یتیمی آپ نے دیکھی، اس کے بعد پھر صحراؤں کی سخت زندگی دیکھی، اس کے بعد پھر واپس بھی آئے تو حضرت عبد المطلب کی رحلت دیکھی، اور پھر مسلسل مشکل حالات رہے. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات چاہے جتنے ہی مشکل ہوں، اگر عزم محکم ہو اور سامنے ایک آبجیکٹیو ہو، تو کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا نا سنت رسول کی اتباع کریں، انہیں دیکھیں. تو پہلے آپ دونوں شخصیات سے یہ پوچھیں گے کہ کیسے سخت حالات سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو گزارا، اور ظاہر ہے اس کی ایک مصلحت تھی. وہ کیا مصلحت تھی، اور رسول پاک نے ان حالات کا کس پامردی سے، کس صبر سے اور کس وقار سے سامنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی، سچ سویرا کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اعزاز ہمیشہ سچ کے پاس آتا ہے کہ پورا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ویسے مجھے بعض اوقات بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ چینلز کے پاس بظاہر لگتا ہے ٹائم بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چینل چلا رہے ہیں، میں اب بات کروں تو ان کے پاس وسائل ہیں تو چلا رہے ہیں نا، وسائل بھی ہیں. تو یہ محرم کے ایام ہوں یا سفر کے ایام ہوں یا اس سے بھی بڑھ کے پھر ربیع الاول کے ایام ہوں، تو یہ کیوں ایسے پروگرام پیش نہیں کیے جاتے؟ سچ ٹی وی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر مینجمنٹ یہ چاہے اور حالات کو جس طرح چاہے موڑا جا سکتا ہے. اور اصل بات عابدی صاحب یہ ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جس کی جھولی میں اللہ پاک کو توفیق ڈال دے تو وہ بھی ایک سچ کو پھر اللہ مقبولیت بھی دے امتیاز کی بات ہے. انہی پروگراموں کے باعث، اور ظاہر ہے دیگر پروگرام ابھی جیسے برادرم ظہیر جو بہت ہی خوبصورت نعت کہہ رہے تھے، تو یہ تو نام نامی ہی ساری جو تعریفیں، سارا کچھ وہ سب اس نام کے ساتھ ہے. اور جو قاسم الرزق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں میرا ایمان کہ وہ شاد کام ہوتا ہے. بہت. اور جو آپ نے انٹرو میں جو گفتگو فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جہاں جیسے ذکر آتا ہے تو جو آیت بالکل ایسے واضح ہو کر جیسے آسمان پر نوشتہ ہے، وہ کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں گزرنے والے مصائب، مشکلات، یا آپ کا پھر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا سٹیٹس، ایک حکمران اور ایک سپہ سالار کا سٹیٹس، اس سب کی ترتیب اللہ رب العزت نے اس طرح سے ہمارے سامنے رکھی کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں کسی بھی شخص کو اگر بہترین نمونے کی طرف نظر کرنی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینارہ نور کی طرح سامنے بالکل واضح آ جائیں. پھر ایک بات جو سمجھنے والی ہے، آداب ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آداب ہیں، اور ان آداب کے لیے اللہ کریم نے یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ احزاب کی، اس میں یہ ٹکڑا تو ہم بہت زیادہ ہماری سماعتوں سے گزرتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن کر دیا اس بات کو کہ آپ نمونہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن فرمایا کہ لمن، کس کے لیے؟ کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ جو یہ اتنی وسعت ہے اللہ کے کلام میں کہ اسے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اسے بیان کرنا
ہم جیسے کم علم اور کم حیطہ نگاہ رکھنے والوں کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ جو ایک بحر زخار نور ہے، اس میں سے کچھ موتی جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کے صدقے ہم جو ہے نا اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ میرا ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی سے بھی یہی سوال ہے کہ رسول اللہ پاک کی خاص طور پر ابتدائی زندگی اور پھر جو اعلان نبوت کے بعد تو دنیا نے اتنے مصائب کہیں نہیں دیکھے ہوں گے جیسے رسول اللہ کو پیش آئے، لیکن ابتدائی زندگی بھی بہت مشکل اور پھر جس طرح سے رسول پاک نے اس کا مقابلہ کیا، فرمائیے۔ جی، میں بھی سب سے پہلے السلام علیکم عرض کرتا ہوں آپ اور تمام ناظرین کی خدمت میں۔ اس کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور سچ ٹی وی جو واقعاً اگر آپ اس کا عربی کی طرف اگر جائے تو وہی صداقت ہے، تو یہ صادق اور امین ہونا یہ پیغمبر کے القابات میں سے ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم آپ اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور محبت کے تحائف پیش کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے پیغمبر کی سیرت سے متعلق قرآن کی آیت کو پیش کیا، دراصل یہ آیت بتا رہی ہے لقد کان لکم، یعنی لکم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر کی ذات میں نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر کی ذات یعنی یہاں پر دو چیزیں سامنے آ جائے، ایک ذات پیغمبر، ایک صفات پیغمبر۔ اور اگر پیغمبر کی زندگی کو ہم اس حوالے سے آیت کے حوالے سے دیکھیں گے تو پیغمبر کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی پہلی زندگی جو مکی زندگی ہے 40 سالوں پر مشتمل ہے۔ ان 40 سال زندگی میں پیغمبر زبان سے تبلیغ نہیں کرتے، عمل سے تبلیغ کرتے ہیں۔ بے شک۔ اسی وجہ سے مشرک ماحول میں پیغمبر کو صادق اور امین کا لقب دیا، اور پیغمبر کی دوسری زندگی اعلان نبوت کے بعد یہ مکے کی 13 سالہ زندگی ہے۔ ان 13 سالہ زندگی میں پیغمبر کی جنگ یہ عمل کی جنگ نہیں ہے، یہ عقیدے کی جنگ ہے۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ توحید پہلے عمل سے ثابت کیا، پھر عقیدہ 40 سال عمل سے ثابت کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے فوراً بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے۔ بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عاطف صاحب۔ جی، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب اور ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر یعقوب بشوی صاحب رسول اللہ کی زندگی کے مختلف ادوار کو بیان فرما رہے تھے۔ جی، عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ مکی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ زندگی کا پہلا حصہ اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور یہ طولانی ترین مدت زندگی ہے، یعنی 40 سال، جہاں پر انسان کی جوانی اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ ان 40 سالہ زندگی میں پیغمبر کی زندگی کو ہم اٹھائیں گے تو وہاں پر ہمیں کوئی تبلیغ نظر نہیں آتی جس تبلیغ کو ہم لوگ تصور کرتے ہیں۔ جی، یعنی زبان سے تبلیغ۔ جی، حالانکہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تبلیغ کا جو مؤثر ترین جو طریقہ ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ عمل ہے۔ تو پیغمبر نے 40 سال عمل کر کے عملی تبلیغ کرتے رہے، اپنے کردار کے ذریعے اس معاشرے کی فکری آپ نے تربیت کی۔ اور دوسرا حصہ آپ کی مکی زندگی ہے، مکی زندگی کا دوسرا حصہ اعلان نبوت کے بعد ہے، اور وہ 13 سالوں پر مشتمل ہے۔
ان 13 سالوں میں پیغمبر ایک نفسیاتی جنگ لڑتے ہیں. واہ واہ. یہ نفسیاتی جنگ، اور یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشرکانہ ماحول میں کہ جہاں پر لوگ ہر قبیلے کا بت ہے اور بت کی پرستش ہے، بت کی عبادت ہے، بت سے مانگتے ہیں، بت کی عبادتیں ہیں، تو وہاں پر پیغمبر ایک اعلان فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ اعلان آج بھی ہمارے لیے اگر کسی باہر کافر ملک میں جائے تو شرائط تبلیغ اسی تدریجی حساب سے ہے، اسی طریقے سے ہم تبلیغ کریں گے. تو یہ بھی پیغمبر کی زندگی سے ملنے والا ایک نمونہ ہے. یعنی پہلے جب تبلیغ کا آغاز ہو، خواہ کہیں ہو، خواہ کسی معاشرے میں ہو یا کسی شخص کے ساتھ ہو، تو پہلا دور عملی دور ہونا چاہیے، یعنی اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے کنڈکٹ کے ذریعے تبلیغ ہو. جی اسی وجہ سے مولا امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ دیکھو ہزاروں کے درمیان اگر ہمارے ایک ماننے والا ہو تو کردار کو دیکھ کر وہ ہمارا نام لے. واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے. آج کل سب یہ کہتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو کہ بھئی اہل تشیع، اہل تسنن تمام مکاتب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں. یہ پہلا جملہ نکلتا ہے. لیکن اگر کنڈکٹ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا اسوہ اور صحابہ اکرام کا اسوہ وہ کتنا ہم میں، تو پھر حالات ڈاکٹر صاحب خراب ہی لگتے ہیں. وہ تو معاشرے کو آپ دیکھیں گے تو نہ ان کو صحابہ سے کوئی تعلق ہے نہ اہل بیت سے، یعنی جو اس وقت خصوصیات تھیں بے شک. کیونکہ اہل بیت بھی پیغمبر کے پیرو اور صحابہ بھی پیغمبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم ادوار پہ 2 ادوار آپ نے بتایا، اس پر گفتگو، اور پھر مدنی دور پہ تو ہمارا ایک الگ سے پروگرام ہے پورا، اس پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب سے، کہ کچھ پاکیزہ ہستیوں کا ذکر 2 وجہ سے ضروری ہوتا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ ان کا تعلق رسول پاک سے ہے، رسول پاک کی ذات میں نمونہ ہے، تو رسول پاک کی ذات کا ان سے کنڈکٹ یا ان کا رسول پاک کی ذات سے جو تعلق ہے اس وجہ سے ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ ان محترم شخصیات کا حق بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں میں بھی نمونہ بہرحال ہمارے لیے ہے. اور دوسرا ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا. تو پہلی شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت عبد المطلب کی ہے. حضرت عبد المطلب نے ایک تو خود ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ بتائیے، اور دوسرا پھر وہ جو 2 سال کم از کم رسول اللہ کی جس طرح سے آپ نے تربیت کی، جس طرح سے ان کو جان سے عزیز رکھا، اور جس طرح سے ان کا باقی مکے کو 2 سال کی عمر میں تعارف کرایا کہ یہ کتنے سعادت مند شخصیت ہے، فرمائیے گا. ذہن میں ایک وہ شعر جو ہے نا وہ آتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہزار بار بیشو یم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی است. کہ کیا شاعر نے کیا کہا ہے کہ میں 1000 بار 1000 عربی زبان میں لامتناہی کے معنوں میں آتا ہے، میں کتنی ہی مرتبہ اپنے دہن کو گلاب سے اور مشک سے دھو لوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہ نام نامی کا ذکر آئے تو کہیں بے ادبی نہ ہو. اور یہاں حضرت عبد المطلب کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ مجھے تاریخ جھروکے سے، سیرت جھروکے سے ایک منظر دکھتا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور ممبر مبارک کی پہلے جو اس کی قدم ہے اس پر آمین کہتے ہیں، دوسرے پر آمین کہتے ہیں، تیسرے پر آمین کہتے ہیں. بات کا اختصار چونکہ اس وقت ضروری ہے تو اس میں ایک دفعہ کا جو آمین ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اور دعا نہیں فرمائی ہے. تو جب دریافت کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس میں سے ایک سٹیپ کے بارے میں جو اس وقت کی گفتگو سے ریلیونٹ ہے. فرمایا کہ جبرائیل امین نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا کیا کی ہے کہ وہ شخص جو یہ کام نہ کرے تو اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ عربی زبان بڑی بلیغ ہے، اس میں یہ کہ اب ہماری زبان میں بھی ہے نا کہ یہ تو اس کا ناک زمین پر رگڑا جائے، کس معنوں میں ہوتا ہے.
تو فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے تو اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ ہے اسٹیٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ہماری زبانیں، ہمارے قلم، وہ اس بات پر بے ساختگی سے چلنے چاہیے کہ آپ کا نام نامی آئے. تو آپ کے اجداد کا ذکر کر رہے ہیں ہم. تو حضرت عبد المطلب، حضرت آپ نے خوبصورت تمہید باندھی، آل کا ذکر اور جد کا ذکر. واہ واہ. بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو بھی جب میں وہ عام الفیل کا موقع ہی دیکھ لیں، اس موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ابرہہ آتا ہے اپنی بدنیتی کے ساتھ، اور ابھی وہ مکہ سے باہر ہی اپنے سارے جاہ و حشم اور لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی وجیح سرخ چہرہ، وجاہت جو ہے نا، ایک سرداروں والی وجاہت، اور ایک بہت خوبصورت قدم اٹھاتے ہوئے ایک شخص مکہ سے نکلتا ہے اور ابرہہ کے لشکر کے قریب آتا ہے. ابرہہ کا یہ خیال تھا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے گھر پر حملہ آور ہوں گے اور خاکم بدہن اسے منہدم کریں گے. تو یہ وجیح شخص جو آ رہا ہے یہ آ کر کہے گا ہم سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کو پر حملہ نہ کرو. یعنی وہ کریں گے، درخواست کریں گے. وہ ایک باوقار شخصیت جو ابھرتے ہیں تو چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. وہ آتے ہیں اور ابرہہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہماری بکریاں واپس کر دو، جانور واپس کر دو. تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ میں تو کعبہ کے لیے آیا. تو کہا کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ اس کعبہ کی بات کریں گے. تو فرمایا بکریاں ہماری ہیں اور ان کو ہم تم سے مانگ رہے ہیں کہ واپس کر دو. یہ گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ ہے وہ نقشہ جو ہمیں نظر آتا ہے. بے شک عبد المطلب جو ہیں ان کو اللہ نے یہ اعجاز دیا کہ چاہے زمزم لوگوں سے گم ہوا تھا، اور حضرت عبد المطلب کو اللہ نے یہ شان دینی تھی کہ ان کی ملکیت میں وہ چشمہ آیا اور وہ انہیں خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہاں پر ہے. اور جب چاہے زمزم کو دوبارہ سے برآمد کیا گیا تو وہ پاٹا گیا تھا جو چڑھاوے کعبہ پر چڑھائے جاتے تھے، جن میں سونے کے ہرن اور لوہے کی تلواریں بھی تھیں. آپ نے جب ان کو برآمد کیا تو یہ جو آج ہم کعبہ پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سونا چسپاں ہے، وہ جو وہاں سے جو پانی کا راستہ بنایا جاتا ہے وہ بھی سونا اس پر چڑھا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے کعبہ کو سونے سے مزیر کرنا بھی حضرت عبد المطلب واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر صاحب، شخصیات کئی شخصیات ہیں اور میں چاہتا ہوں ان پہ کچھ ذکر ضرور ہو جائے، لیکن ان سب میں اگر ٹاورنگ پرسنالٹی دیکھی جائے تو حضرت عبد المطلب ہی کی ہے سب سے پہلے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ تاریخ میں بہت ذکر ہے. اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ 6 سال تک تو رسول اللہ کی والدہ رہیں اور ان کا بھی ذکر ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر 2 سال حضرت عبد المطلب. لیکن وہ جو پہلے 6 سال تھے اس میں بھی حضرت عبد المطلب کا ظاہر حصہ تھا. تو یہ اس دور میں جو شفقت آپ نے رسول اللہ سے فرمائی ایک بات، اور دوسری بات کہ اس چھوٹی سی عمر کے باوجود آپ کا تعارف جو کراتے رہے قریش کو حضرت عبد المطلب، یہ بڑا اہم ہے. یعنی وہ ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ بنا رہے تھے، اور یہ لگتا نہیں ہے بلکہ تاریخ شاہد ہے اس بات پہ کہ حضرت ابو طالب ہوں یا حضرت عبد المطلب ہوں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ بالکل اسی طرح سے تعارف پیش کرتے. بالکل. آغا صاحب آپ کے جواب کی جانب آتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالر کے بعد آپ کی جواب کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی عباس صاحب السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم. سب مہمانوں کو سلام دیجیے گا، بڑے اچھے مہمان ہیں. علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، جی کیا کہنا چاہیں گے آج آپ؟ میں ایک تو سوال ہے میرا اور ایک دوسرا تشریح ہے. میں ایک چھوٹے سا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں 27 سال. حضرت ابو مطلب سے لے کے حضرت ابو طالب تک، اب میری نقص عقل کے مطابق
اسلام کی حفاظت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت تعلیم اور اسلام کا اگر ارد گرد دائرہ تھا محافظ تھے تو وہ یہ پاک ہستیاں تھیں. دوسرا یہ کہ میرا یہ ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی, وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو کے لیے رحمۃ اللہ عالمین ہے, حالانکہ وہ ایک سکھ تھا, ہندو تھا, وہ آزادی میلاد بھی مناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ ایسی کرتے ہیں صرف یہ مسلمانوں کے لیے رحمۃ اللہ عالمین ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کہوں گا کہ ڈیفینیشن بتائیے گا کہ رحمۃ اللہ عالمین ہم تو کہتے ہیں پوری کائنات کے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی صرف جی بہت شکریہ باسا, بہت شکریہ. یہ اس سوال کے بعد انشاءاللہ ویسے تو خیر خود جب رحمت للعالمین کی یہ ترکیب ہی بتاتی ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے, تو یہ تو خود جواب جہاں رب العالمین کی سلطنت وہی وہاں پر رحمت للعالمین. یہ تو خود ترکیب ہی بتا رہی ہے کہ یہ سوال میں ہی جواب موجود ہے. یہ ڈاکٹر صاحب حضرت عبد المطلب کے حوالے سے. حضرت عبد المطلب ہو یا جناب ہاشم ہو یا جناب ابو طالب ہو یا جناب عبداللہ, یہ سب خاندان آل ابراہیم ہے. بے شک. اور خاندان ابراہیم یہی ہے ہی کعبے کے وارث. بالکل ٹھیک. اللہ نے ان کو ہی کعبے کا وارث بنا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ جناب عبد المطلب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ زمزم کو کنویں کو کھودتے ہیں اور وہاں پر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ آپ کی نسل میں بھی یہ سلسلہ اور یہ احسان میرے خیال ساری انسانیت کے لیے رہے گا کہ آب زمزم جو بند ہو گیا تھا, اس کا وہ جو رحمت کا ایک چشمہ تھا وہ منقطع ہو گیا تھا, ان کو حضرت عبد المطلب نے اس رحمت کے سرچشمے کو دوبارہ جاری کیا. اور آج یہ جتنے کروڑوں حاجی آج جاپانی محقق آغا صاحب ایک اور کالر ہیں, ان کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو بہت سلام ہو, تمام علماء حضرات کو سلام ہو. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ علماء کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, ہمارا فرض ہے کہ ان کی تعظیم کریں. کچھ ہمیں سیکھنا ہے تو ان کی تعظیم بہت ضروری ہے, اور میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں. اچھا, جو آپ کا موضوع ہے اس میں آتے ہوئے میں کہوں گا, لیکن نبی سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں نا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, لیکن اور ہمیں اپنے بچوں کو ہمارے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے, ایسی بات پیدا کریں جیسے آپ اپنا پروگرام کر رہی نا. ہم کہتے ہیں نا میڈیا کچھ اچھی چیزیں آپ جو بتا رہی ہیں اس کو دیکھنا بھی ہمارا فرض ہے, ہم اسے دیکھیں اور سمجھیں. میرا سوال معزز علماء سے یہ ہے, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے فالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے آئیڈیل جو بنا لیے بچوں کے جو ہیں وہ بیٹ مین اور سپر مین اس ٹائپ کے بنا لیے, لیکن جو ہم ذکر اس دن ضرور کرتے ہیں, لیکن تو یہ تو ذکر ہمیں ہر گھر میں ہر اسکول میں ہونا چاہیے. ان کو ایک آئیڈیل بنا کے پیش کیا جانا چاہیے جو ہمارا کریکٹر ہے, ہمارے لیے جو نمونے ہیں. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, اس ماحول کو لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اسکولوں کالجوں میں گھروں میں, جو ہمیں ریوائیو ہو جائے یہ چیزیں جو ہم نے چھوڑ چکے ہیں. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ یحییٰ صاحب. جی عبدی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی جناب عبد المطلب علیہ الرحمہ نے پیغمبر کا جو تعارف کرایا, دراصل تعارف آپ کیسے کرائیں گے, پہلے معرفت ہو, اگر شناخت نہ ہو تو کیسے تعارف. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کو کتنے عمیق معرفت تھی پیغمبر کی. اسی وجہ سے آپ اپنے اشعار میں لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں یہ جو آئے ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, بلکہ فرقان میں اس کا نام احمد ہے. ہر نبی اس کی بشارت دیتے آئے ہیں. اب یہ جو آئے ہے اس کے ساتھ دینا یہ ایک امر عظیم ظاہر کرے گا, یہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جناب عبد المطلب کے 10 سے 12 تک بیٹے تھے. کسی بیٹے کو آپ کی مسند پر آنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن پیغمبر آتے تو آپ مسند پر بیٹھاتے. سبحان اللہ. یہ عملی طور پر دکھا رہے ہیں کہ یہ کون ہے, تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ کل ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. 10 بیٹوں میں سے کون آل ابراہیم کے منصب کا اہل ہے. سبحان اللہ. یہاں پر 10
یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب جیسی شخصیت بیٹھی ہیں اور حضور تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنی مسند چھوڑ کے اس پہ جی تاریخ ابن ہشام ہے، جناب طبری ہے، جناب حلبی ہے، جناب ابن کثیر ہے، بہت سارے تواریخ. ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ کی یہ گفتگو مکمل کریں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب کے جانے جی انشاءاللہ ہمارے مہمانوں سے یہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین، سرچ ورک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی آپ جی ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب اور ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ حضرت عبدالمطلب کے حوالے سے بات مکمل کر لیجئے، پھر انشاءاللہ نعت کی جانب بڑھتے ہیں. جناب عبدالمطلب کی جو شخصیت ہے وہ ایک الہی شخصیت ہے. واہ، بہت اچھا جملہ. آپ نے پیغمبر کو نور نبوت سے سمجھا واہ کہ یہ کون ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں بھی جگہ جگہ پیغمبر کا تعارف کروایا کہ یہ کون ہے. اس کے بعد جب آپ کی وفات کے ایام قریب آ گئے تو آپ کے 10 بیٹوں میں سے جو ایک آپ کا بیٹا تھا جناب ابو طالب کو بلا کر پیغمبر کو ابو طالب کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک امر عظیم ظاہر ہونے والا ہے، اس سے اس کی خصوصی حفاظت کرنا اور ایک لمحے کے لیے ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، کہیں دشمن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور یہی وجہ ہے کہ خود جناب عبدالمطلب کی اگر شخصیت کی اگر آپ بات کریں تو تاریخ میں آیا 10 سنتیں جن کی بنیاد ابو طالب نے رکھی، اور وہی 10 سنتیں پیغمبر اسلام نے انہیں جاری نہ فقط جاری رکھا بلکہ قرآن کی آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا. حضرت ابو طالب پہ انشاءاللہ آپ سے ہم تفصیلی پوچھیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات جو ابرہہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہاں پر دراصل تاریخ میں ہے وہ ابل ہے، یعنی اونٹوں کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو کتنے توحید پرست تھے، کتنے توحید محور تھے. عبدالمطلب توحید کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بادشاہ آیا ہے بیت کو گرانے کے لیے، عبدالمطلب جا کر کہتے ہیں کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ واپس کرے. ابرہہ نے کہا کہ تمہارے بیت کا کیا ہوگا؟ کہا اس بیت کا اپنا مالک ہے، وہ خود بچائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس خوبصورت گفتگو کے بعد بارگاہ نبی میں ایک اور انداز سے چلتے ہیں. ابھی بھی ہم بارگاہ نبی میں ہیں لیکن نثر کے ساتھ، اور اب لحن اور نظم کے ساتھ نعت کی صورت. جی بسم اللہ کیجئے ظہیر صاحب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت کلام. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب تھوڑا ذکر حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا بھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو وہی نسل ابراہیم کی کڑی ہے نا جن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے، اور قرآن میں یہ دعا موجود ہے کہ میری ذریت میں، میرے نسل میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں، تیرا حکم ماننے والے ہوں. تو وہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا معروف، جو وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. مجھے لگتا ہے حضرت عبداللہ کے لیے اس دور میں جب حیا اور عفت کا وہ معیار نہیں تھا، تو عفت کے، حیا کے اور پاکیزگی کردار کے عروج پہ تھے حضرت عبداللہ. فرمائیے. دیکھیے وہ شان کیا ہوگی عبدالمطلب کے گھرانے کی کہ جب حضرت عبداللہ وہاں تشریف لائے، اور جیسا آپ نے کہا ایک خوبصورت نوجوان، با عصمت نوجوان، اور پھر اپنے والد گرامی کی آنکھ کا تارا نوجوان. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت شفقت فرماتے، اور حضرت عبداللہ کی شان کا اظہار جو اللہ نے ہمارے سامنے لانا تھا وہ یوں تھا کہ ایک مرتبہ
چاہ زمزم اور اسی کے حوالے سے ایک منت مانی حضرت عبد المطلب نے، اور یہ کہ اگر میرے 10 بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچیں تو میں ایک کو کعبہ کے سامنے قربان کروں گا اللہ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ 10ویں بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ جب جوانی کو پہنچے تو یہ معاملہ ظاہر ہے ان کی منت تھی اور انہوں نے اس کو پورا کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو جو قریش کے باقی رؤساء تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی صاحب علم یا صاحبہ علم سے مشورہ کر لیجئے کہ یہ کسی طرح سے اس کا کچھ تدارک ہو سکے۔ تو پھر یہ مشورہ ملتا ہے حضرت عبد المطلب کو خیبر اور مدینہ کی طرف جا کر کہ ایسا کیجئے کہ قرہ نکالتے چلے جائیے، اور ایک طرف ایک نام جو ہے حضرت عبداللہ کا اور دوسری جانب اونٹ ذکر کر رہے تھے آغا صاحب بھی، اونٹ کا جو مقام ہے عرب کے اندر، اور اس میں آج کل بھی جیسے ہم بہت قیمتی کسی گاڑی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو وہاں سرخ اونٹ کی بات ہوتی ہے اور اس طرح کا، بالکل صحیح۔ تو ایسا ہے کہ بتایا گیا کہ بڑھاتے چلے جائیں جب تک کہ قرہ نکلے نہ اس قربانی اور اونٹوں کی جانب۔ تو 100 اونٹ پر جب بات پہنچتی ہے تو پھر 100 اونٹ کی طرف قرہ نکلتا ہے، اور پھر حضرت عبد المطلب اس کو 3 دفعہ دہراتے ہیں کہ اللہ کو منظور جو ہے وہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ کے لیے 100 سرخ اونٹ جو ہے نا، سرخ اونٹ تو اور بھی زیادہ اس وقت، جی تو وہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جو منظر ہے جب کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو دعا کرتے ہیں، اصل میں وہ دعا جب منظوری کے ساتھ طلوع ہونی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ کی پشت سے یہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ اور حضور نے جو مجھے یاد پڑتا ہے ایک روایت میں اس بات پہ فخر بھی کیا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی جہاں حضرت اسماعیل پہ فخر کیا وہیں حضور پاک نے گرامی پر بے فخر۔ یہاں ایک اور بات عابدی صاحب آپ کی اس اضافے کے ساتھ میرے ذہن میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسان گزر چکے ہوں گے تو کہا کہ اولاد آدم میں سے سب سے اعلیٰ نسب میں ہوں، اور ساتھ فرمایا کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، تو اللہ کا اکرام اور احترام ہے، تو اس میں آپ کے سارا نسب جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ نسب۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ رسول کے نسب کا جیسے کل ذکر ہوا، وہ تاریخ میں جو پاکیزگی ملتی ہے اور حضرت عبداللہ کے حوالے سے جو پاکیزگی کردار ہے، ڈاکٹر صاحب تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہو جائے، ایک برکت بھی ہے، اور دوسرے ہمیں یہ یاد بھی رہے کہ رسول اللہ سے منسلک جتنی شخصیات تھیں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی بامرتبہ تھیں، ان کا کیا مقام تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ، ویسے تو آپ جو بھی فرمانا چاہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ضرور۔ جی، دراصل ماں کی نفسیات کا اثر بچے پر براہ راست ہے۔ واہ، بہت۔ آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، اس وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں چاہیے، صحیح، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ تو یہاں پر قرآن ایک معیار دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی طاہر وجود دنیا میں آ جائے تو باطن بھی طاہر ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات کی، اور جو رسول پاک جیسا طاہر وجود ہو۔ واہ، میرا خیال ہے حضرت آمنہ کی عظمت کے لیے اگر یہی جملہ بیان کر دیں تو ماشاءاللہ کافی۔ واہ واہ۔ جی جی، چونکہ دیکھو کائنات کا افضل ترین انسان جس باطن سے وجود میں آ جائے، اس باطن کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا بات، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اثر ہے کہ آپ نے اس بیٹے کی تربیت کی، فقط ایک بیٹا ہے ان کے لیے اور اولاد نہیں ہے، ایک بیٹا ہے، لیکن تربیت اس طرح کی کہ
کہ سارے عالم کے لیے وہ رحمت بن گئے. بالکل. اور اس طرح ان کی تربیت کی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے مستقبل کے ضامن بن گئے ہیں. بے شک. جیسا ایسے بیٹے کی تربیت کی کہ جس کی سیرت نمونہ یا عمل قرار پائے قرآن میں. یہ ایک ماں کا کردار ہے. یقیناً اگر ماں کا کردار، چونکہ بچے کی معراج ماں کی گود سے شروع ہے، بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے. اسی وجہ سے اسلام جو تاکید کرتا ہے بار بار ماں کے کردار پر، کہ ماں کے کردار کو دیکھ کر بیٹے کی پرورش ہوگی، بیٹی کی پرورش ہوگی. اور یہ دراصل نمونہ عمل ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ تمام کائنات کی عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، کہ اگر تمہارے گود کو اگر پاکیزہ رکھے تو تمہارے گود سے کس قسم کے اولاد کی تربیت ہوگی. آج ہم دیکھیں گے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود سے بریک پہ جانا ہے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ آپ مکمل کیجئے گا تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. بالکل ناظرین، انشاءاللہ یہ خوبصورت جو ڈسکشن کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ورک اسپیشل ٹرانسمیشن اشور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت اور مؤثر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. جی عابدی صاحب. جی ہم بھی خوش بخت ہیں، بے شک ہمارے ناظرین خوش بخت ہیں، ہمارے پارٹیسپینٹ، کہ ہم ایک ایسی نشریات کا حصہ ہیں جو ختمی مرتبت سے مربوط ہے، کہ جو وجہ تخلیق کائنات اور فخر موجودات ہیں. اور سچ ٹی وی کو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ سعادت، اور سچ ٹی وی کی جب بات کرتے تو ظاہر ہے اس کے مینیجرز، مالکان، پروڈیوسرز سب کی بات ہو رہی ہے کہ پورا عشرہ مناتے ہیں. اور میں نے بھی پروگرام کے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ باقی جو وسائل بھی ہیں سب ہیں، خدا کرے چلیں انشاءاللہ کہ وہ ہو ایسا کہ پوری ایک فضا بن جائے. کچھ چینل کرتے ہیں لیکن بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس طرح پورا عشرہ نہیں لے کر چلتے. جی بالکل سے. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب ہیں، اور ظہیر عباس قادری ہیں. اور ان سے بہت ہی جہاں گفتگو دل نشیں ہے، جو یعنی دل میں اترنے والی ہے، دلکش ہے، دل نشیں ہے، وہاں بہت ہی معلوماتی بھی ہے اور ایمان کو بھی تازہ کرے، ایمان افروز بھی. ڈاکٹر بشوی صاحب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہ رہا ہوں وہ مکمل کر لیجیے. جی میں یہاں پر فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کا ایک مجہول پہلو اجاگر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے کم عمری میں شادی. ہمارے معاشرہ، چونکہ ہم جو سیرت رسول منا رہے ہیں، سیرت رسول ہماری زندگی میں آنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے لیے رول ماڈل مغرب تو ہے لیکن سیرت رسول نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے خاندان ہیں ان میں جو ازدواج کا سلسلہ ہے وہ چھوٹی عمر میں ہے. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی بھی جو جناب عبداللہ علیہ السلام سے شادی ہوئی وہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی. اور بعض روایات میں یوں حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. یعنی 18 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو 17 سال کی عمر میں گویا کہ وجود پیغمبر کو ہم حس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک معاشرتی پیغام ہے. معاشرتی پیغام یہ ہے کہ اور ہمارے پاس بہت ساری روایتیں بھی شیعہ سنی کتابوں میں بھی ہے کہ خواتین کی شادی جلدی ہو جائے. اب ہمارے لیے بہراروی سے روکتی ہے. ابھی میں نے بہت سارے مغربی معاشروں میں ایسے خاندانوں سے رابطہ ہوا جو کہتے ہیں کہ ہم ابھی بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں. یہ یورپ میں، کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں نے بہت دیکھا تاکہ وہ معاشرے کی بہراروی سے بچ سکیں. تو یہ بات تو کر کے ہم پھر گزرتے ہیں اور کچھ تھوڑا شرف بھی بیان فرمائیں. جی تو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کا بطن مبارک کے لیے جو لفظ آیا ہے ارحام مطہرات، ہاں وہ زیارات میں بے شک، ٹھیک ہے، چونکہ آپ جس بطن میں آئے وہ بطن پاکیزہ ہے.
اب بعض لوگ مثلاً پیغمبر کے ماں باپ پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو ذرا قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. واہ واہ، بے شک بے شک. آپ کا پلٹنا، آپ کا منتقل ہونا ساجدین میں. جی، اور بڑی بڑی راسخ اور مضبوط آیت ہے یہ جی، رسول پاک کے اجداد کے حوالے سے. ہماری بدقسمتی سجدہ یہ ہے گزاروں کا کہ ہم ذکر ہے. روایتوں کا سہارا لیتے ہیں قرآن کو سمجھنے سے پہلے، حالانکہ ہمارے پاس معیار قرآن ہے. آپ جب کوئی بھی روایت لے، یہ اگر قرآن سے ٹکرائے تو وہ روایت معتبر نہیں ہے. آپ کے لیے حاکمیت روایت کی قرآن پر نہیں ہے، قرآن کی حاکمیت روایت پر ہے. بے شک بے شک. لیکن ہمارے دانشوروں نے اس معیار کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اس معیار کو اگر لے، قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی سجدہ گزاروں کے درمیان میں ہم آپ کو منتقل کرتے رہے. اور وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا مجھے تو لگتا ہے یہ جواب ہے، جو کہا کہ میری اولاد میری ذریت میں سجدہ گزار مسلمان وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. جی بالکل بالکل. میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ جو فقط تیرے آگے جھکے، جو فقط تیرے آگے سر تسلیم خم کرے، جو فقط تجھے کہیں ہاں. تو ان دو آیات کو اگر ملائیں تو یہ دعا اور دعا کا جواب دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، کچھ اور شخصیات کا ذکر رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے، ان میں چاہ رہا ہوں کہ برکت کے لیے ضرور ذکر ہو، ہماری بھی سعادت ہو جائے. حلیمہ سعدیہ، وہ جو حالات تھے اس وقت، اس میں عرب کے معاشرے میں 2-3 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو کچھ کہ شہر میں کچھ ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ بچوں کو اچھی صحت کے لیے جو مضافات ہیں ان میں بھیجا جاتا تھا، شہر کی وہ صورتحال نہیں ہوتی تھی، اور ایک رواج بھی تھا. تو پھر کیا وہ شخصیت ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے منتخب کی، اور پھر وہ آپ کو لے کے گئیں، اور پھر وقفے سے جو مجھے یاد پڑتا ہے 2 سال، اور اس کے بعد پھر 2 یا 3 سال اور، یعنی 4-5 سال رسول پاک کے کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا. دیکھیے یہ تو شان ہے نا، یہ شان اللہ نے نصیب کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اور آپ نام نامی ان کا لے رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کیا ترتیب بنائی کہ حلیمہ حلم کے ساتھ، جی جی جی، اور سعد کے ساتھ سعدیہ. واہ، تو کیا امتزاج ہے آپ کی شخصیت میں اس حلم کا، اس سعادت کا. اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ حضرت عبد المطلب کا ایک جملہ ہے. جب انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو منتخب کیا تو یہ فرمایا انہوں نے کہ سعد اور حلم یہ 2 مل جائیں تو کیا بات ہے. یہ ان کا جملہ ہے. دیکھیے روایات میں آتا ہے کہ جو رواج جس کا آپ نے ذکر کیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ شہروں کی نسبت جو مضافات ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، اس میں ایک تو صحت، اور دوسرا عربوں کے ہاں زبان کی خالص ہونے پر بڑی توجہ ہے. صحیح. وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اسی نسبت سے تھے. تو جو مقام ہے حضرت حلیمہ اور آپ کے قبیلے کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا ارشادات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے فخر کے ساتھ کہ میری زبان بنو سعد کی زبان ہے. واہ واہ، صحیح بات. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جب باقی خواتین کے ساتھ آئیں، اور وہ اسی لیے کہ رضاعت کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، تو سب لوگ ہی مختلف جگہوں پر انہوں نے کیا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بخشی حضرت حلیمہ کو کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سواری تھی وہ ذرا کمزور تھی اور سب سے پیچھے آتے ہوئے آئی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے تھے تو وہی سواری سب سے آگے تھی. اور پھر جو معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ان کا ایک خاصا حصہ آپ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس قیام کے وقت ہمیں نظر آتا ہے، جس میں شق صدر جو ہے وہ واقعہ بھی وہاں نظر آتا ہے. اور تربیت کے حوالے سے بڑی اہم وہ ہیں. ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، لیکن وقفے سے قبل شاید ایک بات کا تقاضا ہم سب کی طبیعت اس وقت کر رہی ہے. بالکل، بسم اللہ کیجئے ظاہر صاحب.
جی عبدی صاحب جی گفتگو کی جانب جی بڑھیں گے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ہوا اور رسول پاک کے والدین محترم کا بھی ہم نے ذکر کیا آپ سے، اور پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب سے حضرت ابو طالب کا بھی ذکر کریں گے. ایک اور شخصیت ہے حضرت ام ایمن، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. حق یہ ہے کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے اور سعادت میں شامل ہوا جائے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے پہلے 5 سال 6 سال نبی کریم کی پرورش کی، اور بعد میں بھی جب وہ آتی تھی تو رسول اللہ بہت ادب اور احترام کرتے تھے، اور یہ اسوہ رسول میں ایک بہت اہم بات ہے. لیکن حضرت ام ایمن نے تو ساری عمر، یعنی جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس وقت حضرت ام ایمن ساتھ تھیں. وہاں سے حضور کو حضرت عبد المطلب تک پہنچانے کا فریضہ حضرت ام ایمن نے. یہ بڑا مختصر سا قافلہ تھا جو چل رہا تھا مقام ابوا سے، جہاں وفات ہوئی تھی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی، اور پھر ساری عمر خدمت کی، اور حضور کے وصال کے بعد تک آپ زندہ رہیں، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 2-3 سال بعد آپ کی رحلت ہوئی. تو اس شخصیت کا تو بہت بڑا مقام ہوا نا. دیکھیے جی، حضرت ام ایمن کا جب ذکر آتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ مقام آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ بالکل کم سنی میں یہ اعزاز حاصل ہوا. اور حضرت عبد المطلب کا ہم نے ذکر کیا تو حضرت عبد المطلب یہ فرمایا کرتے تھے حضرت ام ایمن کو کہ میرے اس بیٹے، میرے اس پوتے کی اتنا خیال رکھو کہ کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا. بالکل صحیح. اور حضرت ام ایمن نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ وہ جو نسبت تھی وہ انہیں عطا بھی رہی، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے تک بقید حیات رہیں، اتنی اللہ نے انہیں عمر عطا کی. اور وہ جو ان کا گریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، وہ گریہ کرتے ہوئے جو آپ کے ارشادات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بظاہر نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اب وہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا. تو یہ جو مقام ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، پہلی مومنہ، ان سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر یہ آزاد فرمایا جاتا ہے ان کو، اور پھر ان کا نکاح بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حضرت اسامہ بن زید کو جو مقام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو محبت دی ہے، وہ حضرت ام ایمن کی نسبت. کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، اور ان کی سیرت بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ رسول پاک کو کس طرح سے انہوں نے ان کی نگہداشت کی. ڈاکٹر صاحب مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہ مہمانوں سے خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ اسی طرح ناظرین جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سبسٹریٹ اسپیشل میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے بڑی ہی مؤثر اور خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی عبدی صاحب. جی اب آج کا ہمارا پروگرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایسی شخصیات کے جنہوں نے رسول اللہ کی نگہداشت کی، پرورش کی. آپ کے والدین کا تذکرہ ہوا، بابر کا تذکرہ ہوا، حضرت عبد المطلب ایسی شخصیت کا تذکرہ ہوا، اور پھر آپ سے وابستہ 2 ایسی خواتین جو بہت ہی بابرکت، باسعادت، حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت ام ایمن، ان کا بہت خوبصورت تذکرہ ہوا. اب ایک ایسی شخصیت کے جس کا ذکر آتے ہی جبینیں جھک جاتی ہیں، ماتھے جھک جاتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں،
آنکھوں کی پلکیں سلامی دیتی ہیں، قلب و روح میں ایک خوبصورت کیفیت ادب کی، احترام کی، عقیدت کی جاگزیں ہو جاتی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب نام نامی آتا ہے، ذکر آتا ہے، تو یہ فضا بھی عقیدت کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. اور میری مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. ڈاکٹر صاحب جی، میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی پرورش اور جس کی تربیت کو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. واہ واہ. سبحان فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. سورہ زحا میں ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہہ کر وہاں پر ایک تربیتی پہلو کو اجاگر کر رہا ہے کہ جناب پہلے فآوا کہہ کر جناب ابو طالب کے گود کو اپنی طرف نسبت دی اللہ نے، یعنی جس گود میں پیغمبر کی تربیت ہوئی ہے. گویا کہ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آپ کسی کی تربیت کریں، اس کے بعد ہم کہہ دیں کہ یہ تربیت آپ کی نہیں ہے، ہماری ہے. اگر وہ شخصیت اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کا کتنا بلند مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ ہم جیسے لوگوں کی طرف یہ نسبت ہے، ایک مرتبہ یہ نسبت خود اللہ خود اپنی طرف دیتا ہے. اللہ نسبت دیتا ہے کہ ہم نے آپ کی تربیت کی فآوا. تو یہاں پر دراصل جناب ابو طالب کی جو الہی شخصیت ہے، جو ملکوتی شخصیت ہے، وہ شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے پیغمبر کی جو تربیت کی، یہ تقریباً ایک تو 40 سال جو مکے کی زندگی ہے، اعلان رسالت سے پہلے وہ بھی ابو طالب کے گود میں، اور اس کے بعد اعلان رسالت کے بعد جو 10 سال کا عرصہ ہے وہ بھی ابو طالب کے گود میں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب نے، چونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہیں گے تو اسی کا رنگ و بو ہم لیں گے. آپ بچے کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کا انتخاب نہ کریں، کیونکہ اس کا اثر ہوگا. ہم چاہے یا نہ چاہے اس کی فکر کا اثر ہوگا، اس کے کردار کا اثر ہوگا. یہ ایک نفسیات ہے. آج کے میڈیکل نے بھی اسے ثابت کیا، آج کے سائنس نے بھی اسے ثابت کیا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے طولانی ترین جو عرصہ ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہے. جناب ابو طالب کے گھر میں نہ فقط زندگی کے طولانی ترین عرصہ بلکہ اعلان جو نبوت آپ کرتے ہیں وہ بھی جناب ابو طالب کے گھر میں ہے. 3 دن تک اعلان نبوت ابو طالب کے گھر میں. وہ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کہ دعوت دی یا نہیں دی، تو کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی دعوت کا تو آغاز ہی حضرت ابو طالب کے گھر سے ہوا ہے. تو جس گھر سے دعوت کا آغاز ہوا ہو اس کو دعوت دینے کا کیا مطلب؟ جی وہی مسئلہ یہی ہے. جناب طبری نے بھی لکھا، جناب ابن حشام نے لکھا کہ جب یہ 3 دن کی دعوتیں چل رہی ہے، 3 دن تک ابو لہب اور سرداران قریش پیغمبر کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیتے. آخری دن جناب ابو طالب ان کو روکتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ میرے بھتیجا جو کچھ کہے وہ سن کے جانا. یہاں پر پیغمبر اعلان نبوت فرماتے ہیں. اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو میری رسالت میں میری مدد کرے وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا. یہاں پر فقط ایک علی اٹھتے ہیں اور پیغمبر کی نصرت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس جلسے میں بھی کوئی ایمان لاتا نہیں ہے، بلکہ جاتے وقت یہ تاریخ کا جملہ ہے، ابو لہب وغیرہ جناب ابو طالب کو یہ مذاقاً کہتے ہیں، یعنی گویا کی توہین آمیز لہجے میں کہتے ہیں فَاسْمَعُوهُ وَأَطِيعُوهُ. ابو طالب اب تو اس بچے کی بات تو سن لے اور تو اس کی اطاعت کر لے. اور یہاں پر دیکھو جناب ابو طالب کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کی کتنی بڑی شخصیت تھی کہ آپ نے قدم قدم پہ پیغمبر کی نصرت کی، آپ نے نبوت کی نصرت کی. یہاں تک کہ تواریخ میں آیا کہ 3000 اشعار پیغمبر کی نصرت اور دفاع رسالت میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ جو اشعار کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو میں ایک ٹی وی چینل کے لیے ایک پروگرام
میں نے کیا نعتوں کے حوالے سے کہ 1400 سال میں جتنی معروف نعتیں کہی گئیں ان کا پس منظر اور پھر وہ ان کو لحن میں پڑھوانا. تو اس تحقیق کے دوران مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ جو دنیا میں پہلے باقاعدہ نعت گو شاعر ہیں، پہلے باقاعدہ نعت گو شاعر جنہوں نے نعت رسول مقبول لکھی وہ حضرت ابو طالب تھے. اور پھر ہم نے حضرت ابو طالب کی ایک نہیں ہے کئی نعتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی خوبصورت نعت کو لیا اور ہم نے اس کو پڑھوایا. منظور الکونین ایک بہت اچھے ہمارے نعت خواں تھے، انہوں نے اس کو آپ سمجھے کہ کمپوز کیا یا اس کی لحن بنائی اور پھر اپنے ایک شاگرد سے پڑھوائی، یوٹیوب میں موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے نعت کو شاعر جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی وہ حضرت ابو طالب تھے. جی ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ویسا رسول ہے جیسے موسیٰ رسول و نبی تھے، یہ ویسے رسول ہے جیسا ایسا تھے. اسی وجہ سے دیکھو اگر قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ایک مرتبہ قرآن اسی مکے کی بھی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیوں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں؟ خدا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب اس شہر کے مکین آپ ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے یہ شہر اتنا معتبر یعنی ہوا، نسبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے یہ شہر اتنا معتبر ہوا کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کے وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے باپ اور اس کے بیٹے کی. یہاں پر مفسرین نے بعض نے کہا کہ جناب آدم ہے ان کی اولاد ہے، بعض نے کہا جناب ابراہیم ہے اور ان کی اولاد ہے، لیکن یہاں پر ہم سیاق آیت کو دیکھیں گے تو اس منظر کو پیش کر رہی ہے آیت کہ جب پیغمبر اس شہر میں تھے. قسم پہلے حالت کی نہیں کھا رہی ہے، قسم جو کھا رہی ہے وہ قسم موجودہ حالت کی ہے. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، فقط آپ نہیں رہتے. ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی قسم، وہ بھی اس شہر میں رہتے ہیں. اب تاریخ کا مطالعہ کرے وہ باپ کون ہے جو اس شہر میں رہ کر پیغمبر کی نصرت کر رہے ہیں، اور وہ بیٹا کون سا بیٹا ہے جو اس شہر میں رہے اور پیغمبر کی نصرت کرے. تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں تاریخ میں دو شخصیتوں کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت نظر نہیں آتی. بالکل. آغا صاحب ایک کالر ہے، معذرت کالر کے بعد آپ کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام. بہت پیارا پروگرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پروگرام کرتے ہیں. میں مجھ جیسا گنہگار جب دل اس کا جھوم جاتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آئے گی نہ آئے گی، اور آپ کے اوپر رحمت اور برکت اللہ کیوں نہ نازل فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. رہ گئی پرورش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پرورش کے شعر ہے کہ چمک تجھ سے پاتے، یعنی کہ سب چمکے جو ہیں دنیا میں جو حضرات بھی ہیں جو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک سے چمکتے ہیں. پرورش بظاہر آبا و اجداد نے کی، بہت پیاری پرورش کی، مگر اصل معلم تو اللہ پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی کہ کوئی ان کا معلم بن سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ پاک ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور آبا و اجداد کی پرورش ظاہر نسل در نسل شرافت پاکیزگی طہارت تھی اور نبوت تھی. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حساب کتاب سے نبوت عطا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، میں صرف ایک بات عرض کروں گا، یہ جو ہم سورج کی روشنی اور توانائی سے مستفیض ہو رہے ہیں، چاند سے، تو یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے. سمجھنے والا سمجھے تو صحیح کہ ارے بھائی تو جو دنیا میں مزے کر رہا ہے، فائدے اٹھا رہا ہے، یہ صرف اور صرف کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات وجود میں آتی ہی نہیں. اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے میرے محبوب. بہت شکریہ امتیاز صاحب کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. جی چونکہ جناب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ادھر قرآن نے کہا کہ مجھے اس شہر مکے کی قسم، کیوں؟ آپ اس میں رہتے ہیں اور اسی شہر میں ایک باپ اور ایک بیٹا بھی رہتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ جب پیغمبر مبعوث ہو گئے تو شہر مکہ میں کس نے دفاع کیا؟ پیغمبر کو کس نے بچایا؟ پیغمبر کی حفاظت کس نے کی؟
یہاں تک جناب ابن حدید معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی ہمارے برادران اہل سنت کے معتبر ترین شخصیات میں سے ہے، جنہوں نے نہج البلاغہ پر مکمل شرح لکھی ہے۔ وہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ دیکھو ابو طالب دراصل عاشق رسول تھے، بے شک ابو طالب سے بڑھ کر آپ کائنات میں دوسرا عاشق رسول پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھو عشق کی انتہا یہ ہے کہ جب رات آتی تھی تو پیغمبر کے دشمنوں کے خوف سے کہیں یہ دشمن شب خون نہ مارے، پیغمبر کے بستر سے پیغمبر کو اٹھاتے اور اس بستر پر علی کو سلاتے، اور کبھی جعفر کو سلاتے اور کبھی عقیل کو سلاتے۔ کیوں؟ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو پیغمبر بچے اور ان کے بیٹے قربان ہو جائے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہم دکھا سکیں گے تاریخ میں؟ اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہم نہیں دکھا سکتے۔ اس کا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک تسلسل ہمیں ملتا ہے۔ جی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کربلا میں آل ابو طالب تھی، تو کربلا میں آل ابو طالب قربان ہوئی، تو وہ اسی تسلسل ابو طالب کی تربیت ہی کا تو ثمر تھا کہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن کربلا میں کربلا جانے کے لیے اور امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے ایک بہت بڑی جرت کی ضرورت تھی۔ بعد میں تو پھر کربلا سے توانائی لیتے ہوئے بہت سے گروہ اٹھے اور جنہوں نے جہاد کیا، خود مدینہ کے لوگوں نے جہاد کیا، کوفہ کے لوگوں نے جہاد کیا، لیکن وہ پہلی دفعہ جو امام حسین کا ساتھ دینا تھا وہ بہت ہی جرت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ تو جو آپ کے ساتھ خاندان بنی ہاشم اور اہل بیت کے لوگ تھے تو ان میں ٹوٹلی سب آل ابو طالب تھی۔ جی یہاں پر دیکھو ہر بچے کی پہچان اس کے باپ سے ہے، صحیح، باپ کی جو تربیت ہوگی وہی بچے میں منتقل ہو جائے۔ اب ہم اس منظر سے اگر دیکھیں گے، ابو طالب وہ باپ ہے جس نے 2 بیٹوں کی تربیت کی، 2 بیٹوں کی خاص تربیت کی۔ بیٹے تو ان کے جناب جعفر طیار جن کی کتنی منزلت ہے، جناب عقیل کی کتنی منزلت ہے، لیکن 2 بیٹے، ایک پیغمبر ایک امیر المومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان واقعاً تاریخ اور قرآن کے حوالے سے اس قدر بیان کی۔ اب وہ ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، وہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت۔ 1-2 اور شخصیات ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، فاطمہ بنت اسد، کیا ان کی شان ہے کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں اور رسول اللہ کی پرورش میں ان کا بہت بڑا کردار، لیکن مجھے ان کی ایک فضیلت ایسی نظر آتی ہے جو شاید سب فضیلتوں پہ بھاری ہے، کہ جب ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں تو اس میں سے ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کیونکہ مسلمہ مومنہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مومنہ جو ہے ایک کافر کی زوجہ نہیں ہو سکتی، یعنی دوسروں کے ایمان جو ہے ان کو تولا جا رہا ہے حضرت فاطمہ زہرا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ان کا ذکر کیجیے گا، اور پھر جب ان کی وفات ہوتی ہے تو جس طرح رسول اللہ کا کنڈکٹ ہے، ان کی قبر تک جانا، ان کی قبر میں لیٹنا، ان کو کرتا دینا، یہ سارا یہ بہت بڑی بات ہے، فرمائیے گا۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے کالر بھی بات کر رہے تھے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک، تو کائنات کی سب سے قیمتی شے، قیمتی متاع، اور ہم دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے، اس کے ہر رشتے سے محبت ہوتی ہے، اور پھر دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو ہے نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ سب جو قریب ترین رشتے تھے، جیسے والد گرامی پیدائش سے پہلے، پھر والدہ محترمہ، پھر دادا، پھر چچا، تو وہ یہ تھا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنا رخ ہر طرف سے پھیر کر صرف اللہ کی جانب کر دیا۔ جو ممتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی
تو وہ حضرت فاطمہ ہاں ہاں بنت اسد کی. واہ 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 کیا خوبصورت جملہ. واہ. اور اب اندازہ کیجئے میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے بات عرض کرتا ہوں کہ کچھ واسطے ہوتے ہیں نا جن واسطوں سے بات ٹالی نہیں جاتی جب وہ واسطہ دے دیا جائے. تو اس میں بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم مکمل کریں گے. بالکل انشاءاللہ ناظرین اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کیا جائے گا، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ ویئر اسپیشل میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج ہمارے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. عابدی صاحب آگے بڑھائیے اس سلسلے کو. جی ابھی ہم جب وقفہ ہوا تو ذکر کر رہے تھے کہ اسلام نے خواتین کو جتنی عزت جتنی کرامت جتنی اہمیت دی ہے بے شک باقی کوئی مذہب ہو یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکولر نظریہ ہو وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. ایسے ہی بالکل. اور اب جہاں تک عمل کی بات ہے تو ہمارا معاشرہ باقی اسلام کی چیزوں پر کتنا ایک عمل کرتا ہے کہ جو اس پر ہمیں نظر نہیں آتا یا ایک شکایت ہوتی ہے. تو ابھی دیکھیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوا، حضرت آمنہ کا ذکر ہوا سلام اللہ علیہ، اس کے بعد اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کس تقدس کے ساتھ ان کا نام لیا. اور ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ خواتین کی اہمیت اور ان کی جو فضیلت اور ان کی جو عزت و کرامت ہے وہ بہت ہی اہم ہے اسلام میں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ گفتگو کر رہے تھے اور میں مکہ کی گلیوں میں تھا اور مکہ کی گلیوں میں پھر جو جنت معلیٰ ہے وہاں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد آپ کے جو صاحبزادے وہاں پر مدفون ہیں. عابدی صاحب ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ وہاں دلوں کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. میں تو اس سال حج کر کے آیا ہوں، مشرف ہوا ہوں، تو میں تو وہ اس آپ یہ سمجھیے کہ میں اس کیفیت سے ابھی تک نکلا ہی نہیں ہوں. لگتا ہے کہ دل، میں نے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا کہ لگتا ہے کہ دل جو ہے وہ ریاض الجنہ میں رہ گیا اور پھر جنت المعلیٰ میں رہ گیا. جی جی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ تصور کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کی دیکھ بھال، آپ کو نکھارنا، آپ کا خیال رکھنا، وہ کسی نے، مجھے اشعار یاد نہیں رہتے لیکن ایک دفعہ میں ترکی کے دورے پر تھا، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے تو وہ عشق رکھنے والے تھے، تو انہوں نے وہ منظر کشی کی کہ وہ کیا منظر ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر کنگھی پھیری جا رہی ہوگی اور وہ کیا سعادت ہوگی، آپ کے چہرے اطہر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہوگا. تو یہ جو مقام ہے جن کو عطا ہوا. اور مجھے جو آپ نے وہ بات کی نا جنت المعلیٰ کی اور ریاض الجنہ اور اس کی، تو مجھے پھر وہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم جنت البقیع میں داخل ہوتے تھے تو جتنے بھی لوگ ہیں جہاں اور بہت اہم شخصیات کی قبروں کو پوچھتے تھے تو قبر مقدس حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ پہلا سوال ہوتا حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کہاں، اور وہ جنت البقیع میں بڑی ایک یونیک جگہ پہ ہے. اور جب اس طرف نظر جاتی ہے تو پھر جو دل و نگاہ کی اور قلب و روح کی کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یقیناً. میں ایک اور بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کریم نے جو نام عطا کیا ہے فاطمہ کا، جی جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نسبتیں ہیں جی 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 کہ آپ کی دادی ہوں، آپ کی چچی ہوں اور پھر جنت کی شہزادی ہوں. تو یہ تو نام ہی ایسا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو نظریں جھک جاتی ہیں اور وہ منظر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جو شہزادی کا گزر ہونے لگے گا تو حکم ہوگا کہ نگاہوں کو جھکا دو. تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا نام آئے
تو ہمارے دل، ہمارے قلوب، ہماری ارواح جھک جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میں کہتا ہوں کتنی بابرکت ہے اس وقت یہ فضا اور یہ پروگرام، بالکل، کہ عقیدت سے جبینیں جو ہیں وہ جھکا چاہتی ہیں، یقیناً، اور چاہنے کے باوجود بعض اوقات وہ الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے ایسے، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ کا وسیلہ ہے اور خدا وہ ہمت دیتا ہے اور ان باعظمت شخصیات کا ذکر ہوتا ہے. یہ لمحے پھر میسر نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسی حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے اور جس طرح ان کا پھر جو تدفین ہوتی ہے اور رسول اللہ جاتے ہیں، اب پھر وہی بات آتی ہے کہ خواتین کی جو فضیلت اور عظمت شاید ہی کسی اور دفن کے وقت رسول اللہ کی وہ کیفیت ہو. میں نے تو تاریخ میں نہیں پڑھی جو فاطمہ بنت اسد کے، اور پھر اس میں اس وقت جو فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے جس طرح میرا خیال رکھا، وہ تو شاید آپ الفاظ صحیح ادا فرمائیں. مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جب وہ پہلے مجھے کھلاتی تھی پھر اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، پہلے مجھے پہناتی تھی پھر اپنے بچوں کو پہناتی تھی. فرمائیے. جی، ایک یہاں سے ماں کا کردار سامنے آتا ہے کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہے معاشرے میں. اگر ماں سالم ہو، اگر ماں تربیت یافتہ ہو تو وہ معاشرے کے لیے معاشرہ ساز رہبروں کو تحویل میں دے دیتی ہے. صحیح. جس طرح جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے، جس طرح جناب ابو طالب علیہ السلام نے علم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن نے بھی ان کے گود کو اپنی طرف خدا نے نسبت دی. اور یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ 2 بیٹوں کی تربیت کی، ایک پیغمبر کی صورت میں ایک نبی بنے اور ایک وصی بنے. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جو معرفت پیغمبر آپ رکھتی تھی، جناب ابن ابی الحدید وہی ہمارے برادران اہل سنت کے انتہائی اہم اور معتبر شخصیات میں سے ہے. آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ قریش کی عورتیں تھیں اور کعبے کے ارد گرد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بھی ان کے درمیان میں تھی کہ اتنے میں پیغمبر تشریف لاتے ہیں. آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ عورتیں اعتراض کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچے کے لیے تو کھڑے ہو جائے، تو نے تو اسے پالا ہے، تو نے تو اسے پوسا ہے، تو نے تو اس کی تربیت کی ہے. ارے بالا دنیا میں کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کی تعظیم کے لیے اٹھے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے یہاں پر، ارے میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتی، بلکہ جب بھی میرا بھتیجا آتا ہے تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ اس طرح انگڑائی لیتا ہے کہ مجھے کھڑے ہونے پر میں مجبور ہو جاتی ہوں. تو یہاں پر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے فاطمہ بنت اسد ایسی ہی بات کر رہی ہو ہمیں ٹرخانے کے لیے. کہا کہ ہم آزماتے ہیں. باقاعدہ طور پر عرب کے کچھ عورتوں نے فاطمہ بنت اسد کے دائیں طرف اور بعد میں بائیں طرف بازو کو پکڑ لیا، زور سے پکڑا تاکہ جب یہ آ جائے تو یہ منظر تکرار نہ ہو جائے. اتنے میں جوں ہی چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نظر پڑتی ہے، فوری طور پر یہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے. عرب کی عورتیں دائیں بائیں طرف گر جاتی ہے. اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیر خدا ان کے شکم میں ہے، جو شکم مادر میں بھی تعظیم رسول کرتے ہیں. تو یہاں پر فاطمہ بنت اسد ایک آگاہ خاتون تھی کہ کن کی تربیت کر رہی ہے. اتنا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا کہ آگاہ خاتون تھی. واہ. اور یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پہ اپنے بچے کو ان کا محافظ بنایا، اپنے بچے کو ان کا نگہبان بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آ جاتا ہے تو پیغمبر اسلام مغموم ہو جاتے، روتے ہیں. یہ شیعہ سنی دونوں ہمارے مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد پیغمبر ان کو قبر میں لیٹاتے ہیں تو ان کے کفن کے لیے اپنی عبا کو دیتے ہیں. آپ اپنی عبا کو ان کے کفن کے طور پر دیتے ہیں اور خود قبر میں اتر جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر لیٹاتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر دوبارہ گریہ کرتے ہیں. اور آپ کو میں عرض کروں کہ فاطمہ بنت اسد یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی پیغمبر کو دکھ نہیں دیا.
پیغمبر کو ٹھیس پہنچانے نہ دیا، بلکہ جو خود کھانے سے پہلے ان کو کھلاتے، اپنا بیٹا ہے علی کو کھلانے سے پہلے، جعفر کو کھلانے سے پہلے، عقیل کو کھلانے سے پہلے پیغمبر کو خود رسول پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ہمارا جہاں تک میں دیکھتا ہوں 3-4 منٹ رہ گیا اور اس کے بعد ہمیں ایک خوبصورت نعت کی طرف جانا ہے۔ آج کے پورے پروگرام کا خلاصہ یہ جو ہم نے اور ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے موضوع کو منتخب کیا، رسول اللہ سے منسلک شخصیات حضرت عبدالمطلب سے لے کے آپ کے والدین، پھر آپ کی خدمت گزار خواتین مرد اور حضرت ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، یہ اصل میں یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں اسلام کی خاطر اور رسول اللہ کی تعلیمات، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، قرآن پاک بھی رسول اللہ کے ذریعے ہمیں ملا، کہ ہمیں بھی اگر تن من دھن قربان کرنا پڑے تو ہمیں اسی قربانی کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اگر صرف تذکرہ کر کے ہم اٹھ جائیں تو اسلام تذکرے کا تو نام نہیں ہے، اسلام تو تسلیم کا نام ہے، عمل کا نام ہے، اس کو مان کر فرمائیے گا۔ جی، مجھے آپ نے جو فرمایا یہ ایسا بابرکت تذکرہ ہے کہ جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جو الفاظ ہیں وہ بھی چونکہ سربہ سجود ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے چناؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ پروگرام کے شروع میں جو آیہ مبارکہ پڑھی تھی اس کے ساتھ متصل آیت میں یہ سارا پیغام پنہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم کہتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا و تسلیم۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے کسب فیض کرنے کی، کیونکہ وہ کائنات کی سب سے فیض رساں ہستی ہیں، تو فرمایا کہ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ بہترین نمونہ ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ آور ہونے کو ہیں، جس کو آج کے زمانے میں ہم الائیڈ فورسز کہتے ہیں، تو وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ سے فیض حاصل کرنے والوں کی صورتحال کیا تھی کہ وہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی وہاں پر کوئی اسٹیڈیم میں نہیں تھے، اور لشکر ہیں اور سارے ہی لشکر جمع ہو گئے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا، اور ان کا رویہ کیا تھا؟ تسلیم کا، رضا کا۔ تو اگر ہمارے ان تذکرے کے بعد ہمارے دلوں میں وہ تسلیم اور رضا نہیں آ رہی تو پھر ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کا جو تریاق ہے، اس کے لیے جو دوا ہے، وہ ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہم وقت معطر رکھیں تو مجھے اپنے رب پر یہ یقین ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی رونما صرف نہیں ہوگی، نمایاں ہو جائے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات سے آپ نے اپنے جو معروضات ہیں اس کا اختتام کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 45 سیکنڈ ہے، آج کے پروگرام کا خلاصہ آپ بیان کر دیجئے۔ آج کا پروگرام کا خلاصہ محبت اور سیرت رسول کو پہچاننا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ان دونوں کو پہچانیں گے، چونکہ سیرت رسول میں محبت ہے، سیرت رسول کو اگر سمجھیں گے تو ہم پاکستان کے لیے نہ فقط بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک محبت بھرا ماحول ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں شخصیات ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب اور ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب، دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خوبصورت پیغام دونوں شخصیات نے دیا ہمارے پروگرام کا کہ اسلام، بلکہ ایک روایت بھی ہے جس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اسلام فقط عشق ہے، فقط محبت ہے، فقط پیار ہے، اور پھر اسی کو ہمیں بانٹنا ہے۔ ابھی ہم کہتے بہت مرتبہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے کردار و عمل کو جانچنا چاہیے کہ کیا ہم پیار و محبت بانٹ رہے ہیں،
بالکل. اور اگر ہم تذکرہ کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمارے قلب و روح پر اثر پڑے گا. بالکل. اور اس پرتاثیر ماحول کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واقعاً ہم سراپا محبت بن جائیں گے. بے شک. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے گا اور اہم موضوع کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے.